नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ शुराकाए गोशाए आफ़ियत की इस ख़ुसूसी नशिस्त के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको याद होगा पिछली 2 सिटिंग से हमने एक ख़ास सिलसिलावार गुफ्तगू का आगाज़ कर रखा है, जिसका टॉपिक है फ़िक्री ज़ावियों की इस्लाह। इस सिलसिला गुफ्तगू को शुरू करने का मकसद ये है कि इंसान की सोच और फ़िक्र की इस्लाह हो सके। इसलिए कि इंसान की जो भी सोच होती है, जो उसकी फ़िक्र होती है, उसकी थिंकिंग होती है, वहीं से उसके नज़रियात बनते हैं, वहीं से उसके अकायद जन्म लेते हैं और तसव्वुरात ज़हन के अंदर पुख्ता होते हैं। और फिर जो इंसान के ख़यालात, अकायद, नज़रियात, तसव्वुरात होते हैं, उन्हीं के सांचे में उसकी प्रैक्टिकल लाइफ ढलती चली जाती है। लिहाजा अगर किसी इंसान के अमाल को, उसकी लाइफ को संवारना है तो उसका आगाज़ उसकी सोच और फ़िक्र की इस्लाह से होगा। जैसे जैसे सोच और फ़िक्र इस्लाह की सिमत में आती चली जाएगी, वैसे वैसे इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ संवरती जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ मुकम्मल तौर पर इंसान के अकायद, ख़यालात, नज़रियात, उसकी सोच और उसकी थिंकिंग के ताबे होती है। इस हवाले से हमने बताया था कि 4 चीज़ें हैं, 4 सोर्सेज हैं कि जिनसे इस्तिफ़ादा किया जाए तो इंसान की सोच के अंदर निखार आता जाता है और उसकी सोच के अंदर जो कजी, टेढ़ापन, जो कोई माइनस चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और इंसान हक़ाइक़ से आशना होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला सोर्स कुरान मजीद है, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सोर्स हमने बताया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, सुन्नत मुबारका, हदीस मुबारका है, इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरे सोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कलाम इकबाल। कलाम इकबाल, इकबाल का जो कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिससे जितना बड़ा काम लेना होता है ना, उसे उतनी ही ज़्यादा सलाहियतें भी अता कर देता है। 20वीं सदी के आगाज़ में पूरी दुनिया के मुसलमानों पर बिलअमूम और हिंदुस्तान बरसगीर के मुसलमानों पर बिलखसूस नाउमीदी, मायूसी और पस्त हिम्मती की एक फ़ज़ा तारी थी। काफ़ी अरसा से अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे और उनकी हुकूमत के अंदर ग़ुलामी की ज़िंदगी में रहते हुए एक ग़ुलामी और दूसरी जहालत, दोनों ने मिलजुल करना मुसलमानों के दिलों से ज़िंदगी की आग को, हरारत को सर्द कर दिया था। वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा मरऊब थे। उनका कल्चर, उनकी तहज़ीब व तमद्दन से बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर मरऊब थे और उनके अंदर आगे बढ़ने और सितारों पर कमंदें डालने का जो हौसला है वो दम तोड़ चुका था। इस माहौल में कुदरत की निगाहे इंतखाब अल्लामा इकबाल पर पड़ी और उनको ऐसी पर्सनैलिटी दी, ऐसा फ़न दिया, ऐसा एक फ़िक्र दिया कि वो आगे बढ़े और कौम की एक रहनुमाई के लिए तैयार हो। एक तरफ तो उनकी पर्सनैलिटी अपनी बड़ी डायनामिक थी और दूसरा ये है कि उनके कलाम के अंदर ऐसी हरारत भरी हुई थी कि जो मुसलमानों के मुर्दा दिलों को एक नई ज़िंदगी से, नई रूह से आशना कर सकते। चुनाचे उन्होंने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर बेदारी की एक लहर पैदा की। उन्हें उनकी अज़मत रफ्ता को याद दिलाया कि तुम किस कौम के फ़र्जंद हो, तुम्हारा मकाम मनसब क्या है, और उन्हें इस पर आमादा किया कि वो अपने किरदार को अदा करें। अल्लामा इकबाल ने ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल के मुतल्लिक़ इतना कुछ लिखा है कि उसे ज़ब्त में लाने के लिए भी पूरी एक उम्र दरकार है। कौमें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं,
توانائی کیا ہے، کہاں سے ملتی ہے، حیات کا سوز کیا ہے، ساز کیا ہے، خودی کیا ہے، میری و فقیری میں رشتہ کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، اسی طرح سیاست، معیشت، معاشرت، تجارت، اخلاقیات، ہر حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قدیم یونان کے اندر 3 شخصیتیں تھیں جن کی عظمت لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ ان میں ایک سقراط تھا، اور دوسرا افلاطون، اور تیسرا ارسطو۔ اور جو مقام یونان کے اندر ان 3 فلسفیوں کو حاصل تھا، وہی مقام دنیائے اسلام کے اندر علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ علامہ اقبال کی فکر کے بنیادی سرچشمے 3 ہیں، یعنی علامہ نے اپنی سوچ کہاں سے لی؟ نمبر 1 قرآن مجید، جو ہم نے بھی نمبر 1 پہ رکھا۔ نمبر 2 حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، دوسرے نمبر پر ہم نے اس کو رکھا۔ اور تیسرا سرچشمہ مولانا روم ہے، جن کی مثنوی کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے۔ مثنوی مولانا روم کو فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، فارسی میں لکھی گئی ہے نا۔ مولانا روم کا اپنا بھی ایک قول ہے کہ قرآن اور حدیث کے جو مغز ہے نا، اس کو تو نچوڑ کر میں نے مثنوی کے اندر رکھ دیا ہے، اپنی شاعری کے اندر رہ گئی ہڈیاں وہ کتوں کے لیے لڑنے کے لیے پھینک دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر بین لوگ بال کی کھال کھینچنے والے، نہیں اس لفظ کا یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے، اس کا یہ نہیں وہ ہے، وہ کہتے ہیں جو اس کا مغز تھا نا، جو اہم تعلیمات تھی، خلاصہ تھا، نچوڑ تھا، روح تھی، وہ سارا کی ساری نچوڑ کر میں نے مثنوی میں رکھا۔ تو مولانا علامہ اقبال مولانا روم سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور برملا انہیں اپنا مرشد قرار دیتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی سورسز تھے علامہ کے ادھر سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جہاں اپنے سرچشموں سے استفادہ کیا، اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بڑے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ ویسٹ کو بھی پڑھا، مغربی مفکرین کو بھی پڑھا، اور ان سے بھی جی بھر کر استفادہ کیا۔ گویا ان کی شخصیت کے اندر قدیم اور جدید کا ایک حسین امتزاج شامل ہو گیا۔ آپ اسے مرج البحرین کہہ سکتے ہیں کہ 2 دریاؤں کا مل جانا۔ تو ان کی شخصیت ایک خوبصورت کمبینیشن تھی، مگر علامہ اقبال ویسٹرن تہذیب سے پڑھا ضرور، اس سے مرعوب نہیں ہوئے۔ جیسے ہمارے ہاں بے شمار لوگ باہر کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں ان سے اتنا مرعوب ہو جاتے ہیں کہ اپنی تہذیب و تمدن انہیں ہیج دکھائی دینے لگتی ہے۔ ادھر بیٹھے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ویسٹ والوں سے اتنا زیادہ مرعوب ہیں، امپریسڈ ہیں، کہ وہ اپنے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو ویسٹ والے ہیں۔ علامہ نے ویسٹ کو پڑھا، ان سے استفادہ بھی کیا، ان کے فلسفے کو پڑھا، کھنگالا، سب کچھ دیکھا، سوچا، پرکھا، مرعوب کسی چیز سے نہیں ہوئے۔ جو جو چیزیں ان میں ان کے اندر اسلام سے موافق تھی وہ لے لیں، جو نہیں تھی موافق ان کو برملا ریجیکٹ کر دی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو علامہ اقبال کو مسلم صوفیاء کے اندر بھی ایک ممتاز کر دیتی ہے، ایک ان کو ایک جداگانہ تشخص دے دیتی ہیں، اور مسلم دانشوروں کے اندر، فلاسفروں کے اندر بھی انہیں ایک اہم مقام دے دیتی ہے۔ علامہ کی فکر کی خاص خوبی یہ ہے کہ بڑی بیلنس سوچ ہے۔ علامہ بڑی بیلنسڈ متوازن سوچ، یعنی دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ وہ اپنے غلبہ حال کے اندر اتنا آگے گیا کہ انہوں نے کہا جی دنیا کچھ نہیں ہے، ہیچ ہے، چھوڑو، اس طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایک فقیری لائن ہو، انسان کے پاس ایک گدڑی ہو، پیالہ وغیرہ وغیرہ، کچھ اس طرح کے خیالات ہمارے ہاں بعض صوفیاء کے ہاں پائے گئے۔ تو یہ ایک طرف کی انتہا تھی جہاں دنیا سے بالکل ہی کنارہ کشی کی جا رہی، اور دوسری طرف کی انتہا انسان دنیا میں اتنا زیادہ غرق ہو جائے کہ دینی قدروں کا اسے کوئی خیال پاس لحاظ ہی نہ رہے، اسے اپنا مومن ہونا بھی یاد نہ رہے۔ اور جس طرح کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، علامہ نے کہا مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، تو وہ مومن بھی آفاق میں اگر گم ہو جائے تو وہ کافرانہ سطح پر جینا ہے، یہ دوسری انتہا ہے۔ علامہ نے ان دونوں کے درمیان میں وہ دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں، دین کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وہ دنیا، اور یہی نقطہ نظر خود قرآن کا بھی ہے، یہی نقطہ نظر حدیث مبارکہ کے بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی کہیں نہیں منع کیا دنیا کو بالکل ترک کرنے سے، اور
اچھا مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ کیسے متوازن سوچ ہے. مثلا تواضع ایک بڑی اعلیٰ درجے کی صفت ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. مگر ہمارے ہاں بعض لوگوں نے تواضع کو ان معنوں میں لے لیا کہ بس تواضع کا مطلب ہے مسکینی، بے بسی کی حالت، انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ناتوانی کی حالت، کمزوری کی حالت. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے ان معنوں میں لیا کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے تو بس مٹ کر رہنا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے اور بالکل مسکینی کی حالت میں، لاچارگی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں رہنا ہے. مگر علامہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے انسان کو اپنا دنیا میں، تو وہ خلیفہ کیا ہے جو کمزور بے بس ہوگا جسمانی اعتبار سے بھی. اچھا کئی صوفیہ کے اقوال آپ امام غزالی کی کتاب کو پڑھیں، کیمیائے سعادت کو، اور اس ٹائپ کی کتابوں کو، تو آپ کو وہاں اقوال نظر آئیں گے کہ وہ کہتے تھے جسمانی صحت کیا ہے، چھوڑیں جسم کو، نظر انداز کریں، صرف اور صرف روح پر فوکس کریں. علامہ کہتے ہیں نو، جسمانی صحت کی بھی بہت زیادہ اہمیت. وہ کہتے ہیں ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. اگر صداقت کے لیے مرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو کچھ جان ہوگی تو بندہ جہاد بھی کرے گا. اسی طرح ایک جگہ پر کہتے ہیں عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. عصا کیا ہے؟ طاقت کی علامت. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کی بھی صلاحیت دی تھی نا، کلیمی، اس کو کلیمی کہتے ہیں، کلیم اللہ ان کا لقب ہے نا. اور ساتھ ان کو عصا بھی دیا تھا. فرعون کے دربار کے اندر آ کر جب جادوؤں نے وہ رسیاں پھینکی تھی، وہ بن گئے سانپ. انہوں نے اپنا عصا پھینکا تھا، وہ اژدہا بن کر ان کو نکل گیا. تو وہاں عصا نے کام دکھایا. جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جسٹ کلیمی کو، ان کے کلام کو سن کر متاثر نہیں ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا یار یہ بندہ کیا ہے، ہم جادوگری کے اندر اتنا ہمارا ایک درجہ ہے، مقام ہے، ہم نے جو رسیاں پھینکی ہیں اس کا جو عصا ہے وہ اژدہا بن کر ان کو نکل گیا ہے، تو یہ معاملہ جادو کا نہیں بلکہ پیغمبری کا معاملہ. تو علامہ کہتے ہیں طاقت اور قوت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں یہ قدرت کا، فطرت کا قانون ہے کہ یہ جو کمزوری کی حالت ہے نا، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو طاقتور ہوگا آپ کو ہڑپ کر جائے گا. لہذا طاقت کا ہونا ضروری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے علامہ اپنے مرشد مولانا روم سے بھی اختلاف کر رہے ہیں ادب کے ساتھ. مولانا روم کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی اگر انسان نے اپنے من کی دنیا کو روشن کرنا ہے نا، تو یہ تن کی کشتی کو ویران کرنا پڑے گا. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر دلیلیں دی ہیں، مثالوں سے سمجھایا ہے. کہتے ہیں ایک نہر ہے، اس کے اندر کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے بال صفائی نہیں ہمارے ہاں ہوتی. مطلب کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ زیادہ اچھی طریقے سے روانی چل سکے، تو کہتے ہیں پہلے اس کو دوبارہ کھیڑا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے، اور اس کی حالت بڑی خستہ خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد نئے سرے سے پانی جب اس میں چھوڑا جاتا ہے زیادہ روانی سے بہتا ہے. اس طرح کی یہ ایک مثال اور کچھ اور مثالیں دے کر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر انسان اپنے من کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے تن کی دنیا کو ویران کرنا پڑے گا. یعنی یہ بدن کی کشتی کو توڑنا پھوڑنا پڑے گا. مگر علامہ کہتے ہیں نو، روح آباد کرنی ہے تو پہلے جسم کے اندر بھی کوئی جان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انسان اوور ایٹنگ نہ کرے، بہت زیادہ ایکسٹرا اس کو آسائشیں، لذتیں، راحتیں نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں روح بیچاری پیچھے رہ جائے اور جسم ہی غالب آ جائے، ایسے نہ ہو. لیکن یہ ہے ایک توازن کے ساتھ چلنا ہوگا. جسمانی صحت مندی بھی اولین شرط ہے روحانی ترقی کے لیے، اخلاقی عروج کو پانے کے لیے. علامہ اقبال نے بڑا غور کیا کہ ہماری قوم جو ہے وہ آج اتنی مایوس کیوں ہے، اتنی پست ہمت کیوں ہے، اتنا پیچھے کیوں رہ گئی ہے. ان کو جو سب سے بڑی وجہ نظر آئی وہ تھی یقین کی کمزوری. ٹھیک ہے، جگہ جگہ وہ مسلمانوں کو یقین پختہ کرنے پر زور دیتے ہیں. کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. تو اپنے گمان سے مغلوب ہو کر بالکل ہمت ہار بیٹھا نہ، تو خدا کا دستے قدرت ہے، تیرے اندر سے وہ بول رہا ہے، اس کی زبان ہے، تو تیرے ہاتھوں کے اندر اس کی قوت ہے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ. اسی طرح فرماتے ہیں جب اس انگارہ خاکی میں
ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح الامی پیدا. کہتے ہیں جب اس خاک کے بنے ہوئے پتلے کے اندر یقین کی طاقت اور قوت آتی ہے نا تو یہ جبرائیل کے پر جو ہے اس کو لگ جاتے ہیں، جیسے وہ پرواز کرتے ہیں یہ بھی پرواز کیا کرتا ہے. یقین محکم عملے پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں. تو یقین پر بڑا زور دیتے ہیں، اور یقین سے مراد خدا پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ، ایمان کے اندر مضبوطی اور اپنی طاقتوں، توانائیوں اور صلاحیتوں پر یقین کا ہونا. یہ ساری چیزیں یقین کے اندر شامل ہیں. علامہ اقبال کے پورے کلام کا اگر کوئی ایک نقطہ لینا ہونا کہ وہ کون سا نقطہ ہے جس کے گرد علامہ کا پورا کلام گھوم رہا ہے تو اس ایک لفظ کا نام ہے خودی. علامہ سے پہلے یہ خودی کا جو لفظ ہے نا یہ عام طور پر تکبر، انانیت اور گمنڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اور اس کا یہ ایک ظاہری معنی یہ ہے. تو علامہ نے جب اپنے کلام کے اندر خودی کا لفظ استعمال کیا، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے، تو بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں فوری طور پر یہ بات نہ آئی. انہوں نے کہا لے یہ خودی کہاں سے آ گئی؟ خودی تو تکبر ہے، گمنڈ ہے، انانیت ہے. اسلام تو خودی کو بالکل پسند نہیں کرتا. علامہ نے پھر وضاحت کی اپنے کلام کے اندر اور اپنی نثر کے اندر بھی وضاحت کی کہ مطلب یعنی میں خودی سے مراد یہ نہیں لیتا، میرے نزدیک خودی سے مراد انسان کی اصل حقیقت ہے، اس کا انر جوہر ہے، اس کا اپنا آپ ہے کہ انسان اپنے من کی دنیا کے اندر ڈوب کر زندگی کے سراغ کو پائے، زندگی کے رازوں کو سمجھے، اپنی حقیقت سے، اپنی اصلیت سے، اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے آگاہ ہو، اور دنیا کی اسٹیج کے اوپر اپنے کردار سے آگاہ ہو اور اس کردار کو احسن طریقے سے ادا کرنے پر تیار ہو. علامہ نے خودی سے مراد یہ لی. ان کا سارا کلام جو ہے نا اس خودی کے گرد گھومتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کا یہ جو 50 60 70 سال کی زندگی ملی ہے یہ ملی اس لیے ہے کہ انسان یہاں رہ کر اپنی خودی کی تکمیل کرے تاکہ مرنے کے بعد وہ جنت کی حسین اور نفیس فضاؤں کے اندر بسنے کے قابل ہو سکے. تو لہذا وہ ان کے نزدیک ہر وہ کام اچھا اور پسندیدہ ہے جو اس خودی کو تقویت دے رہا ہو، اور ہر وہ کام برا ہے، ناپسندیدہ ہے جس کے نتیجے میں خودی کمزور ہو رہی ہو. مثلا عشق کے جذبے سے خودی بڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہے تو وہ جگہ جگہ پر عشق کی تعریف کرتے ہیں، عشق کو پسند کرتے ہیں اور عشق کو اپنانے کی تلقین کرتے ہیں. اور سوال کرنے کے نتیجے میں خودی بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے تو وہ جگہ جگہ پر سوال کی مذمت کرتے ہیں، روکتے ہیں سوال. اللہ القیاس جتنی بھی اخلاقی قدریں خودی کو تقویت دینے والی ہیں ان کو علامہ پسند کرتے ہیں اور جا بجا انہیں اپنانے کی تلقین کرتے ہیں. اور جن قدروں کو اپنانے کے نتیجے میں، جن کاموں کے نتیجے میں انسان کی خودی کمزور ہو سکتی ہے ان سے بچنے کی وہ سخت تلقین کرتے ہیں. انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی یہ بنا رکھا تھا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا رکھا تھا کہ اس قوم کے اندر خودی کا بھولا ہوا سبق میں نے ان کو ذہن نشین کرانا ہے. پھر علامہ نے باقاعدہ خودی کی تکمیل کا روڈ میپ دیا، اور روڈ میپ ایسا ہے کہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، ان کا فلسفہ اخلاق، ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق پڑھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فلسفہ اخلاق پڑھا، دیگر فلسفے اخلاق دیکھے. علامہ اقبال کا فلسفہ اخلاق مجھے سب سے زیادہ آسان اور سیدھا سادہ اور قابل عمل نظر آیا. 3 نکات پر مشتمل ہے. وہ کہتے ہیں ساری انسان کی کل کہانی یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرنا، یہاں ختم کر دیں. سب سے پہلا مرحلہ اطاعت الہی، دوسرا مرحلہ ضبط نفس، اور تیسرا مرحلہ ہے نیابت الہی. کہتے ہیں یہ 3 مرحلے ہیں انسان نے 50 60 70 سال کی زندگی کے اندر. یہ خودی کی تکمیل کے 3 مرحلے ہیں، یعنی خودی کو مکمل کرنے کے جس کے لیے علامہ کے خیال میں ہمیں یہ زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی خودی کی تکمیل کر سکیں، اپنی اصل شخصیت کو ڈیولپ کر سکیں، امپروو کر سکیں، اسے پروان چڑھا سکیں. اس مقصد کے لیے وہ کہتے ہیں یہ 3 مراحل ہیں. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اطاعت الہی سے. اطاعت الہی کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا کے اندر ہمارا جو نفس ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء،
انسان کا نفس، قرآن نے ان کے الفاظ یہ کوڈ کیے کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک جو انسان کا نفس ہے نا، یہ بڑی تیزی سے انسان کو برائیوں کی طرف اکسانے والا ہے، رنگ برنگی خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے، جذبات پیدا کرتا رہتا ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، ایسے کر لیں ویسے کر لیں، بے شمار خواہشات، بے شمار جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو انسان منصب انسانیت سے گرتا ہے، نیچے کی طرف آتا ہے، زوال کی طرف جاتا ہے۔ تو اطاعت الہی کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا جائے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہوئے ہیں ان میں سے کئی احکام ہیں۔ نفس چاہتا ہے کہ آنکھ جدھر دیکھنا چاہے دیکھے، جو نظارہ دیکھنا چاہتی ہے دیکھے۔ اللہ کہتا نہیں، نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، جن کاموں سے میں نے روکا ان کی طرف نہیں اٹھانا ہے۔ تو ابتدا میں ہوگی نا کشمکش کہ میرے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ زبان جو بولنا چاہتی ہے بولے، کسی کی غیبت کرنا چاہتی ہے کرے، چغلی کرنا چاہتی ہے کرے، کسی کو گالی دینا چاہتی ہے دے دے، ٹھیک ہے، اور فضول گفتگو کرنا چاہتی ہے کرے۔ اللہ کہتا نہیں، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، فضول باتیں نہیں کرنی ہیں۔ اللہ اس سے روکتا ہے۔ اب جب بندہ اطاعت کے دائرے میں آئے گا تو ابتدا میں اپنی طبیعت پر کچھ جبر کرنا پڑے گا، ہر معاملے کے اندر۔ نفس چاہتا ہے کہ رنگ برنگے لذیذ کھانے ہوں، زیادہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ کھاؤں۔ اللہ کہتا نہیں، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھانا ہے پینا ہے لیکن اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ تو ابتدا میں کیا ہوگا؟ جب ایک بندہ اطاعت کی طرف آئے گا نا تو ابتدا میں اسے نفس پر کچھ جبر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو وہ جبر ابتدا میں کرے۔ اسی کو مجاہدہ کہا گیا ہے۔ قرآن کہتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے ایک نہیں بے شمار راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، کوئی آنے کا ارادہ کرے تو میرے دروازے کو بند نہیں پائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنی مخلوق کی سانسوں کی تعداد، یعنی بے شمار راستے۔ اچھا جی، یہ پہلا مرحلہ۔ جب انسان پہلے مرحلے میں آغاز میں ابتدا میں ہوگا، تھوڑا سا طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑا سا جب آگے چلتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت اس پابندیوں کی عادی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ پھر سینکڑ مرحلہ آ جاتا ہے جس کو ضبط نفس کہا گیا، کہ طبیعت کے اندر ضبط آنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود ہی انسان ان چیزوں پر عمل کرنا۔ پھر آنکھوں کو بچانے کے لیے غیر محرم سے کوئی زیادہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، ویسے ہی عادت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو چغلی سے روکنے کے لیے کوئی اسپیشل اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی، بہت زیادہ جبر نہیں طبیعت پر قبر کرنا پڑتا ہے، ابتدا میں کرنا پڑ رہا تھا، پھر وہ خود بخود عادی ہو جاتی ہے۔ صبح وقت پر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پھر بہت زیادہ انسان کو کچھ زبردستی نہیں کرنی پڑتی اپنے ساتھ، طبیعت خود بخود عادی ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے ضبط نفس کا۔ چلتے چلتے جب اس مرحلے میں انسان مزید آگے بڑھتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے نیابت الہی، اور یہ آخری مرحلہ ہے۔ نیابت نائب سے بنا ہے۔ اللہ نے کہا نا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ نائب سے کیا گیا ہے، اپنا جانشین نائب بنانا، کہ اپنی جگہ پر کسی کو اپوائنٹ کرنا کہ وہ میرے اختیارات یوز کر سکتا ہو۔ جیسے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ باہر کے ملک میں جائے تو جو وقتی طور پر ان کے پیچھے چار سنبھالتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، تو وہ ان دی مین وائل اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کی جگہ پر سگنیچر کر سکتا ہے، اس کے اختیارات کو یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ پھر آتا ہے کہ جہاں پھر انسان نیابت الہی کے منصب پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اسے اسپیشل اختیارات دیتا ہے، اسے ایک خاص مقام مرتبہ دیتا ہے۔ اچھا، ان تینوں مرحلوں کو اگر سمجھنا ہو تو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ بچہ ہے، ابتدا کے اندر اسے نہیں پتہ ہے، وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا چاہتا ہے۔ باپ کہتا نہیں بیٹے چلو پہلے منہ ہاتھ دھو اور اس کے بعد پھر کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ پھر ناشتہ کرنے کے بعد اس کا دل نہیں چاہتا کلی کر دیں، باپ کہتا چلو کلی کرو۔ وہ طبیعت پر جبر کر کے باپ کا حکم سمجھ کر، اس کا دل چاہتا ہے میں اسکول نہ جاؤں، اس کی بجائے آرام سے گھر میں بیٹھ کر کوئی گیم کھیلوں، ٹھیک ہے، لیکن باپ کہتا نہیں چلو اسکول جانا ہے، وہ طبیعت پر جبر کر کے اسکول جاتا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اطاعت کا۔
ٹھیک ہے، چلتے 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 اس طرح کے کئی کام ہوتے ہیں جو بچہ ابتدا میں ماں باپ کے کہنے پر ان کے حکم پر مجبوراً کر رہا ہوتا ہے، اس کا نہیں دل چاہتا۔ اگر اس کو اس کی حال پر چھوڑ دیا جائے تو الامان الامان الامان، تباہی تباہی ہے۔ کیا بنے گا چند سالوں بعد؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوگا یا کوئی جانور ہوگا؟ اس کی تہذیب و تمدن، اگر کوئی اسے کچھ نہ کہے ٹھیک ہے جو تمہارا دل چاہتا کرتے چلے جاؤ، چند سال بعد وہ کیا ہوگا، کہاں کھڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ماں باپ جبر کر کے زبردستی آرڈر دے کر اور وہ آرڈر مان کر چلتا چلا جاتا ہے، چند سال جب گزرتے ہیں نا وہی چیزیں طبیعت کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا خود نہیں دل چاہتا کہ صبح اٹھ کر بغیر منہ ہاتھ دھوئے کلی کی یہ ناشتہ کر دیں، پہلے وہ چاہتا تھا کہ کر لوں میں، ٹھیک ہے، نہ ہی مجھے منہ ہاتھ دھونا پڑے، خاص طور پر سردی کے موسم۔ اب وہ خود کہتا ہے بغیر ماں باپ کے کہیں کرتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ اب وہ خود اس کو پڑھائی کا ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے، اب ماں باپ نہیں کہتے ہیں، وہ خود بیٹھا پڑھ رہا ہے اپنے کمرے کے اندر، کوئی اسے مجبور نہیں کر رہا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ آ گیا نا ضبط والا، کہ جہاں وہی چیزیں بندے کی طبیعت کا حصہ بن گئی۔ جب ان مراحل سے گزرتا ہے آگے چلتا مزید میچورٹی آتی ہے، اب باپ کو اس کو 100% اعتماد ہوتا ہے، کہتا ہے یہ تجوری کی چابیاں ہیں، یہ پکڑو تم بھی رکھو، کسی وقت میری غیر موجودگی میں کوئی ضرورت پڑتی ہے، یہ دکان ہے سنبھالو اس کو بیٹے، میں آج نہیں آؤں گا دکان پہ، تم بیٹھو کرو، شاباش۔ ساری پراپرٹی ساری ملک املاک اس کو مکمل اعتماد کرتا ہے۔ اسی بچے پر بچپن میں یہ اعتماد کیا جا سکتا تھا، یا اگر وہ ٹرینڈ ہو کر اتنا ذہین و فطین نہ بنتا تب بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا، جاہل کا جاہل ہی رہ گیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ایک پروسیس سے گزر کر جب آیا تو تیسرے مرحلے میں باپ نے مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہر چیز اس کے حوالے کر دی۔ سیم معاملہ انسان کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مرحلہ کے اندر اطاعت الہی، اپنے آپ پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں چلتے چلتے وہی چیزوں کے اندر انسان کو خود مزہ آنے لگے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب ان میں سے مزید انسان گزرتے گزرتے آگے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے بندے اب تو میرا ہو گیا ہے، اب میں تیرا ہوں، اور میری یہ ساری کائنات جو ہے یہ بھی تیری ہے۔ من اطاع اللہ اطاع لہ کل شیء، کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز پھر اس کی اطاعت کرتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے جو اس ضمن کے اندر آ گیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم فکری زاویوں کی اصلاح کے اندر یہ تیسرا نقطہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف بندے نے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام رکھا ہو، اس کے ساتھ اپنا قلبی تعلق جوڑ رکھا ہو، دوسری طرف حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ مضبوطی سے قائم کر رکھا ہو، وہاں سے لائٹ لے رہا ہو، اور تیسرا سرچشمہ اگر علامہ اقبال کے کلام کو اپنایا جائے تو یہاں سے بھی بہت سارے زندگی کے انمول راز۔ اور علامہ نے کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی ایکسپلینیشن ایک اپنے انداز کے اندر ہے کہ بہت ساری باتیں جو آپ کو وہاں سے سمجھ نہ آ سکیں گی اپنی کم علمی کم فہمی کی بنا پر، وہ علامہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دے گا کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے یا اس کی روح یہ ہے یا حدیث مبارکہ سنت طیبہ سے لے کر بہت ساری باتیں علامہ اقبال آپ کو آپ کی سطح پر آ کر آسان کر کے سمجھا دیتے ہیں کہ جو باتیں ڈائریکٹ آپ ادھر سے نہیں سمجھ پاتے وہ ادھر سے سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تیسرا سرچشمہ ہے، ہم جو بتا رہے ہیں سورس فکری زاویوں کی اصلاح کا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔